अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं शाजिया अकरम। एक तरफ मसाइल में घिरी पाकिस्तानी 16 करोड़ अवाम, तो दूसरी जानिब अपने सियासी मुस्तकबिल से परेशान और अवाम को सब्ज़ बाग दिखाने वाले हमारे सियासतदान। इसी से जुड़ा है हमारा आज का प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे सलमान गनी, समी इब्राहिम, सईद काजी और इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे अरशद शरीफ, वहाँ के ब्यूरो चीफ, और कराची के ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज की दो बड़ी अहम खबरें मैं आपसे शेयर करूं। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग हो रही है, अवाम सड़कों पर है, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। आखिर क्या वजह है कि हर साल ये बहरान बढ़ता जा रहा है, बजाय इस पर हम काबू पाएं हम सिर्फ दावे ही क्यों करते जा रहे हैं। आज ये वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बहरान की वजह क्या है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ, जो हमेशा से ही आज़ाद अदलिया के सिर्फ क्या नारे लगाते रहे हैं, जो अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि कराची में अमन के क़याम के लिए माजी की तरह अगर फौजी अदालतें लगानी पड़ी तो इसे गुरेज नहीं करेंगे। इसका क्या रिएक्शन आ रहा है, हम इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब ईरान ने पाकिस्तानी सरहद को बंद कर दिया है और सिफारती सतह पर इस मामले को सुलझाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, इन खबरों पर डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब तक की दो बड़ी खबरें मैंने आपसे शेयर की। अब एक्सक्लूसिवली लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से क्या खबरें ये भी जान लेते हैं। सलमान गनी साहब, लाहौर से अब तक की अहम और बड़ी खबरें, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं यहाँ पर? देखिए, पाकिस्तान में जो नई इंतखाबी सफ़बंदी का अमल जारी है, उसके तहत आज लाहौर में हामिद नासिर चट्टा की रहायशगाह पर मुत्तहिदा मुस्लिम लीग का इजलास होना है और मुत्तहिदा मुस्लिम लीग इसमें फ़ैसला करेगी कि उन्हें अपना सियासी वज़न कहाँ डालना है। और इसी हिकमत अमली के तहत शाज़िया, वफाकी और पंजाब हुकूमत अरबों रुपए के डेवलपमेंट फ़ंड जो है अपने अरकान असम्बली को दे रही है। और दूसरी खबर लाहौर में ये है कि जो MKM ने कौमी असम्बली में नए सूबों के हवाले से एक तरमीमी बिल, 20वां तरमीमी बिल जो दिया है, उसके तहत पंजाब असम्बली में अपोजिशन जनूबी पंजाब के लिए और हुक्मरान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भावलपुर बहाली सूबा की रेजोल्यूशन जो है पंजाब असम्बली के स्पुर्द की गई। चलें, इस पर डिस्कस करेंगे। ये थी लाहौर की आम बड़ी खबरें। इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, जो हर टाइम खबरों का मरकज बना रहता है। अरशद, इस्लामाबाद में क्या चल रहा है? शाजिया, सुबह सुबह ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक का आगाज़ हो चुका है और आवाम सड़कों पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते हैं, बसेस, वैगन्स, वो मौजूद नहीं और बहुत सारे लोग इस वक्त सड़कों पे मौजूद हैं, दफातर नहीं जा सक रहे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत जारी रहेगी। इसके साथ साथ पार्लियामेंट नेशनल असम्बली का भी आज इजलास है जो आज सुबह ही हो रहा है। इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी चल रही है। ये उसके साथ साथ पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी इजलास चलेगा। तो ये सारी डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद में हैं। इनमें से कुछ पे हम आज बात करेंगे और आपको खास तौर पे ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो गैस का क्राइसिस है, इससे फायदा किसको हो रहा है। फायदा किसको हो रहा है? ऑब्वियसली नुकसान तो सिर्फ आवाम का ही हो रहा है। रेहान के पास चलते हैं, कराची। रेहान, अभी इत्तला आई है कि कराची में टारगेट किलिंग हुई है, 2 अफराद हलाक हो गए इसमें। जी हाँ, बिल्कुल शाजिया। वो जो टारगेट किलिंग के लिए इतने दावे किए गए थे पुलिस और रेंजर्स की जानिब से, अभी आधे घंटे के दौरान 3 अफराद को कराची में मार दिया गया। अब जो मरने वाला है उसको नहीं पता क्यों मारा गया बस। और जो पुलिस कहती रही कि जो ऑपरेशन हो रहा है, तमाम ऑपरेशन रुके हुए कराची में जो हो रहे थे। उसके बाद कराची में जो आज से 3 दिन के लिए CNG स्टेशन रात से बंद रहेंगे। लोग जैसे मुल्क भर में हमने देखा, दिन भर देखते रहते हैं कि लोग मुजाहरे हो रहे हैं, लगता है ऐसे कराची में भी आज जब 3 दिन के लिए CNG स्टेशन बंद हो जाएंगे, लोग फिर सड़कों पे आ सकते हैं। सही, पूरे मुल्क में एक जैसी जी हाँ जी, पूरे मुल्क में एक जैसी पीर पगारा साहब गुज़िश्ता कई दिनों से कराची में एडमिट है। अब डॉक्टर्स उनका कहना है कि इनको बैरून के इलाज के लिए भेजा जाए। अभी देखना है कि इसका फैसला पीर पगारा के जो अहले खाना है वो करते हैं या नहीं। चले, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मेन खबरों की तरफ चलते हैं। पूरे मुल्क में गैस लोड शेडिंग जारी है, लोग सड़कों पर हैं, लेकिन आज हमने ये बात करनी है कि आखिर ये गैस बहरान की वजह क्या है। देखिए, गैस बहरान, गैस तो कोई इम्पोर्ट नहीं होनी, पाकिस्तान का एसेट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये प्लानिंग का फुकदान था जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि खुद हुकूमतों ने लोगों में ये तहरीक पैदा की कि आप अपनी गाड़ियाँ CNG करवाएं, चूँकि माहौलियात का मसला है। उस वक्त ये नहीं सोचा गया कि आने वाले 10 साल के बाद क्या सूरत हाल होगी। मैं भी समझता हूँ कि मनसूबा बंदी का फुकदान है। अगर आज बैठ के इस हवाले से कोई प्लानिंग कर ली जाए, अब तो ये बात भी शुरू हो गई है कि या गैस जलाएंगे या गैस चलाएंगे
اور بات یہ کہ اگر یہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کر دیتے ہیں جس پہ بڑے پیمانے پہ خود حکومت نے ٹیکس لگا رکھے ہیں تو شاید یہ معاملہ جو ہے بہتر. لیکن سمیع صاحب اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے کہ بغیر سوچے سمجھے آپ لائسنس دے دیتے ہیں, سی این جی اسٹیشن بنا لیتے ہیں, لیکن آپ کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ 500 کے قریب ایک سال کے اندر نئے سی این جی یہ بالکل ناقص حکمت عملی اس کی وجہ ہے جو آج پوری قوم کو اس کا سامنا کرنا. لیکن شازیہ جو ایک اہم خبر میرے پاس تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اور مزید خراب ہونے جا رہے ہیں, اور ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو 6 F-16 طیارے اس سال پاکستان کو ملنے تھے, اب یہ انڈیکیشن واشنگٹن سے یہ آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان کو نہیں دیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اب امریکہ سے یہ کہنے والا ہے کہ وہ یہاں پر جو ان کے فوجی ہیں ان کی تعداد میں مزید کمی کریں, یہاں یہ اس میں کمی کریں. یہ ایک خاصا ایسا ایک مسئلہ آئے گا جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خاصا متاثر کرے گا. اور ایک دوسری جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیو یارک میں ایک مسجد پر بم حملہ ہوا ہے. اس کی وجہ سے پوری جو کمیونٹی ہے وہاں پر مسلمان اور خاص طور پہ پاکستانی وہ بہت سہمے ہوئے ہیں. آج ہماری ان سے گفتگو ہوئی, یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا وہاں پر کمیونٹی کے تاثرات ہیں. میری خبر جو ہے وہ کل سے جڑی ہوئی ہے, جو کل ہم بات کر رہے تھے, مگر آج کچھ نئی بات ہم کریں گے. اب یہ بھی انہوں نے کہا کہ انتخابی صف بندی ہو رہی ہے, کچھ معاشی صف بندی بھی ہو رہی ہے اور بہت بڑے چیلنجز آ رہے ہیں. اور یوں تو ایک کھیل شروع ہو گیا ہے کہ کون بنے گا وزیر اعظم, مگر وہ کون سی اکانومی ہے جو انہیرٹ کریں گے, اور جو عالمی بحران ہے اس کا اثر کیا ہوگا, جو اندر مس مینجمنٹ انہوں نے کی ہے. یہ سارے جو ایک اکٹھے ہو گئے ہیں مسائل, اس سے کیا معاشی منظرنامہ بن رہا ہے, کیا چیلنجز ہوں گے, عوام پہ اس کا کیا اثر پڑے گا, یوٹیلیٹی بلز کو یہ کہاں تک بڑھائیں گے, اس پہ میں بات کروں. چلیں اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. ہم اس سے پہلے گیس کی بات ہم لوگوں نے سٹارٹ کی تھی. گیس بحران کب تک حل ہوگا؟ ہر سال صرف دعوے کیے جاتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا, لیکن بیسیکلی وجوہات جاننے کہ گیس بحران پیدا کیسے ہوتا ہے. ایک ہی وجہ ہے, مال بناؤ. ناقص حکمت عملی ہمیں نظر آتی ہے, لیکن جو حکمت عملی بنا رہے تھے ان کو پتا تھا کہ ابھی ہم یہ سی این جی اسٹیشن لگوا رہے ہیں, کیونکہ اکثر جو سی این جی اسٹیشنز کے اونرز ہیں وہ بتاتے ہیں جب وہ گئے تھے لائسنس لینے کے لیے تو یہ بتا دیا گیا تھا کہ 5-6 سال مال بنا لو, اس کے بعد تو یہ سب ختم ہو جائے گا, بھلے گیس ہو نہ ہو. اچھا اب کیا ہوا کہ اس وقت 67 روپیز پر کے جی سی این جی مل رہا ہے, 90 روپیز پر لیٹر پیٹرول ہے, اور جو ایل پی جی ہے وہ 140 روپے. یہ ایل پی جی امپورٹ ہونی ہے, اور ایل پی جی کے کوٹے کن کے پاس ہیں, یہ کوئی اس حوالے سے دو آرامی. اچھا اس میں ایک اور بات, ایل پی جی کے لانا چاہ رہے ہیں, امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ کوٹے کن کے ہیں, اس میں ایکس جنرلز ہیں, ایکس جسٹس ہیں, کچھ پولیٹیشین ہیں. ایک بات تو سمجھائے نا, جن کی گاڑیوں میں گیس کٹس لگی ہوئی ہیں, جو گیس سی این جی اسٹیشنز ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ یہی ہوگا کہ ان کو دوبارہ نئی گیس کٹس لگوانی پڑیں گی. جو گیس کٹس دیں گے ایل پی جی کی وہ بھی مال بنائیں گے, پھر نئے جو ابھی سی این جی اسٹیشنز ہیں ان میں بھی تبدیلی کرنا پڑے گی. یہ جو بات کر رہے ہیں جب آپ عوام کو ایک چراگاہ سمجھتے ہیں اور آپ کام اس لیے نہیں کرتے, آپ گیس اس لیے نہیں نکال رہے کہ کسی کا چولہا جلے. گیس جب آپ اس لیے نکالنے کا مقصد یہ ہو کہ آپ چیزیں امپورٹ کیوں کرتے ہیں. یہ ایل پی جی کی بات کی, میں اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ قومی اسمبلی میں یہ پڑا ہوا ہے, یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس. ابھی بہت اچھی بات کی سلمان صاحب نے, کس کے پاس ہیں کوٹے؟ 9 روپے کے جی پہ جو ہے پیدا ہونے والی جو ہے گیس وہ 120-130 پہ دی جاتی ہے. اتنا بڑا سکیم ہے اور بڑے معزز لوگوں کے نام ہیں. اگر آپ اوگرا کی سائٹ جا کے دیکھیں 10-12 سال میں دی جاتی رہی ہے, بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہیں, اور یہ سارا چکر جو چلایا جا رہا ہے صرف ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. اور اس پہ سب سے بڑا فراڈ اور کیا ہو رہا ہے, ہمیں یہ قوم کو یہ بتایا گیا جی کہ پیٹرول کی قیمت اس لیے زیادہ ہم نے بڑھائی ہے کہ اس کو سبسڈی ختم کرتی ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ سے لنک کرتی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے, لیکن پاکستان میں لوگ زیادہ دے رہے ہیں, کیونکہ کیا کیا اوگرا نے جو فارمولا بنایا وہ بھی ایک فراڈ, اور جو ٹیکسز تھے گیس پہ ان ٹیکسز کو ختم نہیں کیا. جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ان کے پاس یہ ایشو آیا, وہ ہمیں بتائیں کہ کیوں اس ایشو کو انہوں نے لاجیکلی ہمیں ریزائن کر دیا. چودھری نثار علی خان جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے جنہوں نے یہ ایشو اٹھایا تھا, اب وہ ریزائن کر گئے. میرا خیال ان کا مقابلہ کوئی نہیں, اور ان کا مقابلہ پاکستان کے عوام کو کرنا پڑے گا جو بیچارے مہنگائی بے روزگاری کے لیے غنی صاحب میرا خیال ہے وہ سڑکوں پہ نکلے. ارشد, وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ہدایت کی ہے کہ گیس لوڈ شیڈنگ کا بحران فوری حل کیا جائے. کیا ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے؟ جب وہ حکم دیتے ہیں بجلی بھی آ جاتی ہے, گیس بھی آ جاتی ہے, آخر وہ کرنا کیا چاہتے ہیں اس عوام کے ساتھ؟ شازیات نے ایک اچھا سوال اٹھایا ہے, اور اس پہ اگر آپ کو صرف یہی کہا جائے کہ سب دھندا ہے پر گندا ہے, اس میں جیسے سلمان غنی صاحب, سمیع ابراہیم نے بات کی کہ ان لوگوں کا معلوم کرنا چاہیے جن کے پاس ایل پی جی کے کوٹے ہیں. اس میں بہت سے معتبر لوگوں کے نام بھی آتے ہیں, اور جب پیٹرولیم منسٹر
یہ بات کہتے ہیں کہ جی گیس کی شارٹیج کی وجوہات تو ہمیں معلوم ہے اور سی این جی ایسوسی ایشن کو بھی بلیم کرتے ہیں. تو جو سی این جی ایسوسی ایشن کے صدر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 2 پرائیویٹ پارٹیز ہیں جن کو ایل پی جی امپورٹ کا کوٹا دیا جانا ہے. اس وجہ سے یہ سارا بحران کریٹ کیا گیا اور پوری اسٹیٹسٹکس فگر سامنے آئی ہیں. اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب لائسنسز دیے جانے ہوں، امپورٹ کوٹے دیے جانے ہوں، اس میں اربوں روپے کا مال ادھر سے ادھر ہوتا ہے، کانٹریکٹس دیے جاتے ہیں. اور جیسے اگر اس پہ ہمیں پورٹ پر 2 جہاز کھڑے ہیں جن میں 40,000 ٹن ایل پی جی موجود ہے، قیمت بڑھائی جا رہی ہے، وہ کس کے ہیں؟ کس کو پتا تھا کہ یہاں پر یہ شارٹیج اس طرح سے گورنمنٹ پابندی لگائے گی؟ سمیع ابراہیم صاحب آپ کو بھی نام معلوم ہے، میرا خیال سلمان غنی صاحب کو بھی معلوم ہے. کیوں نہ کل ان سب کے نام ہم تصویروں کے ساتھ دکھائیں شازیہ، اگر ایسا آپ کر سکیں. بالکل، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ عوام کے سامنے ان چہروں کو بے نقاب کیا جائے جو سارے آپ ابھی بھی بتا سکتے ہیں. اس میں کافی سارے جرنیلوں کے نام بھی ہیں، کچھ لائرز جو جوڈیشل موومنٹ میں بہت سر فہرست تھے، ان کے قریبی رشتہ داروں کے نام بھی ہیں. کچھ کچھ سیاستدانوں کے نام بھی ہیں، ان کے بچوں کے نام ہیں. تو یہ کافی طویل لسٹ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو کل ان کی تصویروں کے ساتھ وہ سرکاری لسٹ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. میرا خیال ارشد یہ دنیا نیوز نے یہ نام بھی دیے تھے، تصاویر کے ساتھ دیے تھے، اور پاکستانی قوم کو بھی پتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے، میں سمجھتا ہوں جب تک لوگ خود اپنے اندر جان پیدا نہیں کریں گے اور ان کا گلی محلوں کے اندر محاسبہ نہیں ہوگا، اب آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا. ایک بات شازیہ میں سلمان غنی صاحب، یہی محاسبہ تو کل عوام نے کرنے کی کوشش کی، لیکن جب پولیس کی آنسو گیس چلتی ہے، لاٹھیاں چلتی ہے، تو بیچاری نہتی عوام کب تک مقابلہ کرے گی؟ یہ ٹھیک ہے شازیہ کہ آنسو گیس اور لاٹھی سے آپ وقتی طور پر تو قابو کر لیں گے، لیکن دیکھیں آپ عرب ممالک میں دیکھیں، وہاں پر لاٹھیاں گولیاں نہیں روک سکی عوام کو. اس وقت سملیرٹیز ہیں بہت زیادہ عرب ممالک کے نوجوانوں اور پاکستان کے ملک یہاں پر حالات میں. وہاں پر بھی جو ان امپلائمنٹ تھی وہ یوتھ میں تھی اور یہاں پر بھی ان امپلائمنٹ یوتھ میں ہے. سملیرٹی ہے، تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ لاٹھیاں کو روک لیں گے. سمیع ابراہیم صاحب، بالکل سملیرٹیز اس میں بہت ساری ہیں، لیکن عرب سپرنگ میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو تھا، وہاں پہ سی آئی اے کا اس یوتھ موومنٹ کے ساتھ انٹریکشنز تھے، لنکیجز تھے، اور کس طرح سے یہ ساری موومنٹ سپروائز ہوئی. اس ساری موومنٹ کے پیچھے میرا خیال ہے یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ ہم جو لوگوں کی موومنٹ کو سی آئی اے کو نہیں جا سکتا. جو جتنے شہید ہوئے ہیں باوعزیزی سے لے کے آج تک، یہ ہمیشہ جب بھی کوئی تبدیلی کی لہر اٹھتی ہے، اس موومنٹ کے پھٹنے سے ایک دن پہلے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی ایک تبدیلی کی لہر موجود ہے. کل کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ امریکن سے بات یہ ہے. میں اس میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے یہ بات کہی سی آئی اے کی، پاکستان کے عوام بھی غم و غصہ کی لہر پائی جاتی ہے. کل کو وہ جب سڑکوں پہ نکلیں گے جیسے کہ نکلے ہوئے ہیں، ہم کہہ دیں کہ یہ سی آئی اے نے یہ کسی اور نے کروایا، یہ بات غلط ہے. لوگوں کے اندر ایک احتجاج کی لہر ہے، مبارک جو اڑا ہے وہاں پہ وہ بڑا نمائندہ. ایک منٹ، اب سب کی باتیں سن لی. ریحان، آپ بڑی خاموشی سے سب کی باتیں سن رہے ہیں. سی این جی کی ہڑتال تو کراچی میں بھی ہو رہی ہے، کراچی کا بھی کچھ ریئیکشن، کراچی کا رد عمل بھی کچھ بتا دیں. بھائی کراچی کا رد عمل تو میں کافی سب کی باتیں سن رہا ہوں، تمام افراد جو باتیں کر رہے ہیں. آپ کراچی سمیت ملک بھر میں جو آپ دیکھیں، کراچی میں پہلے کہا جی رکشے نہیں ہے، تقریباً 30,000 نئے رکشے جو لائے گئے تھے سی این جی، وہ بھی رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بچوں کو روزگار مل گیا، لیکن روزگار پھر دوبارہ ختم ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی گلی گلی اسکول میں، کراچی میں یہ حال تھا کہ ہر بینگلور چھوڑ کے انہوں نے سی این جی سسٹم کھلوائے. جب لوگوں نے کہا انوائرمنٹل رپورٹ دیجیے، انوائرمنٹل بہت خراب ہو رہا ہے، یہاں جو ماحول ہے وہ بہت دھواں ہے، اور اس لیے سی این جی بسیں لائی جائیں، سی این جی سسٹم کھولے جائیں. جب کھل گئے، لوگوں کو رکشے آنا شروع ہوئے. کراچی میں اتنے رکشے ہو گئے ہیں کہ ٹیکسیاں ختم ہو گئی. جب سی این جی سے وہ ہم نے پوچھا جی کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے ایل پی جی میں کنورٹ کر رہے ہیں، ورنہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے. سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ ہیں، لوگ تو سڑکوں پہ ہیں. اب تو یہ لگ رہا ہے کہ بات آگے چلی جائے گی. جو جس طرح حال ہو رہا ہے کراچی میں، 4 دن کے لیے سی این جی سسٹم بند ہوں گے. صبح لوگوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، بہت سے پہلے بھی زبردستی لوگوں کے رکشے بند کروائے گئے، لوگ تب بھی روتے رہ گئے کہ ہم بے روزگار ہو جائیں گے. آپ کی وساطت سے میں ارشد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل نواز شریف صاحب نے کراچی میں فوجی عدالتوں کی بات کی ہے. بات یہ کہ میاں صاحب تو کریڈٹ لے رہے تھے آزاد عدلیہ کا، اور کیا پاکستان کے اندر عدلیہ اپنے مقاصد اور اثرات اور نتائج کے حوالے سے وہ نتائج فراہم نہیں کر سکی؟ کہ اب فوجی عدالتیں اور خاص طور پہ کراچی آج نہیں، سلمان صاحب پہلے بھی فوجی عدالتیں کراچی میں تھی، کچھ بھی نہیں ہوا، مقدمات جھوٹے درج ہوئے، کچھ بھی نہیں ہو سکا. ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے کون ہے؟ میرے خیال میں عوامی عدالتیں لگائیں،
فوجی عدالتیں بھی دیکھ لی آپ نے, باقی بھی اب عوامی عدالتوں انہیں سے اب امید ہے مسائل کے حل کے لیے. ارشد, ہم یہ گیس لوڈ شیڈنگ کے بحران سے پہ مراد کیا ہے؟ ہم موب جسٹس کی بات تو نہیں کر رہے کہ خدا نہ خواستہ جیسے سیالکوٹ میں موب کلنگ ہوئی تھی, آپ جس رولنگ کلاسز کا تحفظ اور بولتے ہیں جن کے بارے میں, اب وہ تو سامنے ڈیمونسٹریٹ ہوگی ان کی انیبلٹی. یہ تو صرف گیس کا دھندا کر سکتے ہیں, یہ صرف لوگوں کو لوٹ سکتے ہیں. اب لوگ کس طرف دیکھیں؟ اور اپنی لوٹی ہوئی دولت بیرون ملک لے جاتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان میں صرف رول کرنے کے لیے آتے ہیں, اور جب یہاں پر اپوزیشن میں آنا پڑتا ہے تو پھر پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. ایک لوٹ مار کا شازیہ, ایک لوٹ مار کا قصہ میں اور بھی سنا دوں. آج جو پاکستان فوج کے ترجمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 10 سال میں پاکستان کو 8.6 ارب ڈالر دیے گئے کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں. اس میں پاکستان فوج کو صرف 1.8 بلین ڈالر ملے, باقی پرویز مشرف اور ان کے ہواری کھا گئے. میں بتاتا ہوں کہاں گیا وہ پیسہ, تو پتہ چلا کہ ڈالر آیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں کہ ماضی کے اندر جو 2008 کے انتخابات ہوئے ہیں, ایک پولیٹیکل پارٹی نے اپنے اراکین اسمبلی کو 90 لاکھ روپیہ قومی اسمبلی کے امیدوار کو اور 60 لاکھ روپیہ صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو دیا. یہ وہ پیسہ تھا. یہ سارا پیسہ جو اسی لیے اب لوگ کہتے ہیں نا جی کئی وہ جی جو مشرف کا سسٹم تھا وہ اچھا تھا, وہاں پر مہنگائی اتنی نہیں تھی, یہ اتنی نہیں تھا. تو بیسیکلی یہ جو سارے پیسے آ رہے تھے یہ اس طرح سے استعمال کیے گئے جس کی وجہ سے یہ وضاحت کر دوں, 2 wrongs do not make one right. جو جرائم پرویز مشرف صاحب نے کیے ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتے, لیکن ہم یہ کہیں کہ آج والوں کو جواز مل گیا چونکہ وہ جرم کرتے رہے. بھئی ہم یہ جو اپنے پسند کے ظالم اور اپنے پسند کے مظلوم والی یہ جو آپ نے کوئسچن اٹھایا, مشرف دور کو یاد نہیں کرتے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مشرف دور کی پالیسیز ہی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پالیسیز آپ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں بنائیں گے اور پارلیمنٹ کو بروئے کار نہیں لائیں گے. دیکھیں آپ ڈسکشن پارلیمنٹ میں کرواتے ہیں, پارلیمنٹ کی تو ریزولوشن پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. آخر یہ پارلیمنٹ, دیکھیں ہم ماضی میں کہتے تھے کہ جی ربڑ سٹمپ پارلیمنٹ, آج تو ایک منتخب پارلیمنٹ ہے. اس منتخب پارلیمنٹ کی ریزولوشن پہ اور فیصلوں پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ اور اکنامک مینیجر کون سے ہیں؟ پرویز مشرف کے اکنامک مینیجر آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں نا, جو معاشی, میرا کوسچن یہ ہے کہ آپ جمہوریت کا راگ روز قوالی کرتے ہیں, معاشی جو جبر ہے وہ چاہے مارشل لا ہو یا جمہوریت اس میں جاری رہتا ہے. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, بریک کا وقت ہوا ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ان بحرانوں پہ تو بات کریں گے. ساتھ ہی ہم یہ بات کریں گے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے جو فوجی عدالتوں کی تجویز دی ہے اس پر کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. اب بریک کے بعد ہم نے بات کرنی ہے میاں نواز شریف کے اس بیان کی جو انہوں نے کل کراچی میں دیا. میاں نواز شریف جو ہمیشہ سے آزاد عدلیہ کے نعرے لگاتے آئے ہیں, کل انہوں نے یہ کہا ہے کہ ماضی کی طرح کراچی میں اگر امن قائم کرنے کے لیے فوجی عدالتیں بھی ہمیں لگانا پڑی تو اس سے گریز نہیں کریں گے. اس بیان پر کیا رد عمل آ رہا ہے کراچی میں, اس پر بات کر لیتے ہیں. غنی صاحب کیا رد عمل آ رہا ہے؟ دیکھیں شازیہ, خود میاں صاحب کریڈٹ لیتے ہیں آزاد عدلیہ کا. بات یہ کہ آج آپ وہاں پر فوجی عدالتیں قائم کریں گے اور فوجی عدالتیں لوگوں کو انصاف فراہم کریں گی تو کل کو پھر فوجیوں کو آنے سے نہیں روکا جا سکے گا. ماضی کے اندر بھی گوشت اسکولوں کے لیے آپ نے فوج کو بلایا. کیا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اپنا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, ایک مضبوط ڈیموکریسی میں ہمیشہ ایک آزاد اور فعال عدلیہ ہوتی ہے. تو میاں نواز شریف کو یہ ماننا چاہیے نا کہ ابھی پچھلے دنوں کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے چیف جسٹس وہ چونکہ کراچی میں کھڑے تھے اور وہ چاہتے تھے, یہ دیکھیں نا آج ہی واقعہ ہو گیا ٹارگٹ کلنگ کا. سب سے بڑی بات کراچی میں جا کے کوئی اصول تبدیل تو نہیں ہو جاتے نا. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں, میں تو مخالف ہوں. آج آپ فوجی عدالتیں قائم کریں گے, کل کو فوج کو اور شعبوں میں بھی لانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے, روشنیوں کا شہر ہے, آخر کون لوگ ہیں؟ دیکھیں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کون لوگ ہیں جو معصوم لوگوں کو مارتے ہیں, ان کے مقاصد کیا ہیں, وہ کیا نتائج چاہتے ہیں, اس کا کھوج لگانا چاہیے. آپ مجھے یہ بتا دیں میاں نواز شریف کیا چاہتے ہیں, درمیان میں رہتے ہوئے کھیلتے رہتے ہیں. دیکھیں شازیہ, جو پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا المیہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ سیاستدان جو کہتے ہیں اس پر انہیں خود یقین نہیں ہوتا, اور جب وہ پاور میں آتے ہیں تو وہ کرتے نہیں ہیں. کیونکہ اب یہ سوٹ کر رہی ہے بات انہیں, وہ وہی کریں گے کہ اس وقت فوج کے ساتھ تعلقات اچھے بنائے جا رہے ہیں, اس حکومت کو گرا کے آگے آنا ہے خود, اسی لیے وہ کورٹ میں چلے گیا, پارلیمنٹ کو کہا کہ یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتی. اب کراچی میں گئے, اب کراچی میں جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہوش میں آئے تو کیا ہوا. یہی نواز شریف صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ بات اصولوں کی ہونی چاہیے.
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی فوج کو کوئی حق نہیں کہ وہ سویلین معاملات میں دخل دے، اور نواز شریف صاحب کا یہی ایم کیو ایم کا اس پہ کل رد عمل آیا. ریحان، اس میاں نواز شریف کے اس بیان پر ایم کیو ایم نے کچھ بولا ہے کل؟ دیکھیں ایم کیو ایم تو ہمیشہ بولتی رہی ہے. جو نواز شریف، جو سلمان غنی صاحب بات کر رہے ہیں کہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے، معصوم لوگوں کو پکڑا جائے، پکڑے. اس وقت یہ ہوا تھا جب نواز شریف صاحب نے فوجی عدالتیں بنائی تو شہر میں لوگ معصوم لوگوں کے خلاف، جو سیاسی جو کارکنان تھے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوئے، ان کے خلاف عدالتوں میں کیس گئے، لیکن کیا ہوا بالآخر؟ وہ تمام کے تمام جو مقدمے تھے جھوٹے ثابت ہوئے. وہ فوجی عدالتیں کراچی میں کام کرتی ہیں نواز شریف کے جب ریحان صاحب یہ جو عدالتوں میں مقدمے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں کہ وہ لوگ معصوم ہوتے ہیں، اور یہ جو آپ فکرہ یوز کر رہے ہیں نا کہ معصوم لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوئے، میرا خیال ہے یہ بھی کچھ تھوڑا خوف ہے آپ پر، آپ پوری طرح بات نہیں کر رہے. یہ غلط لیکن یہ کہنا کہ معصوم اگر وہ قتل بھی کر رہے تھے تو کیوں ان کی سزا کیوں نہیں ہوئی؟ آپ دیکھیں نا جو عدالتیں بنائی گئی، انہوں نے کہا جی ایک بھی گواہ ان کے خلاف نہیں آیا، فوجی عدالتیں قائم رہیں، جی ہم ان کو سخت سزائیں دیں گے. تو یہ تو سب کو پتا ہے ریحان کہ گواہ کیوں نہیں آتے، یہ تو سب کو پتا ہے کہ اگر کراچی میں کیوں اتنا زور دیتے ہیں فوجی عدالتیں، اسلام آباد میں کیوں نہیں بولا کہ کراچی نظر آتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو کراچی کھٹکتا ہے اس بات پہ جی کراچی میں امن کی سب باتیں کرتے ہیں. اب دیکھیں آج نواز شریف صاحب نے کل بات کی کراچی میں فوجی عدالتیں ہونی چاہیے، جی ہونا چاہیے، لیکن کراچی کے امن کے لیے کوئی سنسیئر ہوگا تو بات کریں گے نا. آپ فوجی عدالتیں 14 آدمی مار فوجی عدالتیں لگی ہوئی تھی جب یہ سیاست میں آئے تھے لوگ. پیپلز پارٹی کی دو گورنمنٹ گانا نہیں ہے، فوجی عدالتوں کے بارے میں ایک کمنٹ دینا چاہ رہا تھا. ایک نئی ایک اس میں شازیہ مجھے دیکھیں کراچی میں امن میرا 100% یقین ہے، وہاں پر امن پیپلز پارٹی بحال کر سکتی ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 2 حکومتیں، اگر آپ کو چارج شیٹ یاد ہو فاروق لغاری صاحب کی، غلام اسحاق خان کی، کہ اس میں چارج شیٹ میں کراچی کے حالات کو بنیاد بنایا گیا تھا، اور کراچی میں پیپلز پارٹی نہ صرف یہ کہ حکومت کی رٹ بحال کر سکتی ہے بلکہ دیگر پولیٹیکل فورسز کو بھی ساتھ لے کے چل سکتی ہے. پیپلز پارٹی وہاں پر امن بحال کر سکتی ہے. مادام میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ابھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، امن کیوں نہیں کر لیا اس نے؟ وہاں ایم کیو ایم گورنمنٹ ہے، یہ سارے مافیاز آپس میں لڑ رہے ہیں. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. وہاں پہ مافیوزی کی ایک لڑائی ہو رہی ہے، کبھی فوج کی طرف دیکھتے ہیں، فوج انکار کر دیتی ہے. ایشو یہ ہے کہ جس وقت تک پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے یا پولیٹیکل پارٹیز پیٹرونیج نہیں چھوڑیں گی، مافیوزی کی پیٹرونیج نہیں چھوڑیں گی، مافیا سے پیچھے سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، سارے حکومت میں ہیں، سارے آپس میں لڑ رہے ہیں، سارے آپ کی وساطت سے میں ریحان صاحب اس لیے نواز شریف صاحب مجبور ہو گئے ہیں. یہ غلط بات ہے اصولی طور پہ، لیکن شاید اس لیے وہ مجبور ہو گئے یہ بات کرنے کے لیے. آپ کی وساطت سے ریحان صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا وہاں پر لا انفورسنگ ایجنسیز میں کرمنلز موجود ہیں یا نہیں؟ دیکھیں لا انفورسز میں کرمنل جو دیکھیں بالکل سلمان غنی صاحب اتنی تعداد میں نہیں ہے. آپ جو اس طرح بات کر رہے ہیں نا، ابھی بیچ میں رینجرز میں ابھی خبریں آئی تھی جی کچھ لوگ تھے رینجرز میں، کچھ لوگ پکڑے گئے تھے لیکن انہوں نے ان کا احتساب بھی کیا. دیکھیں کراچی میں امن کی جو سپریم کورٹ نے ایکشن لیا، آپ کو بتاؤں 2011 پورے 20 سالوں میں کراچی میں سب سے زیادہ لوگ مارے گئے، 1800 سے زائد لوگ مارے گئے. سب لوگ باتیں کرتے ہیں کراچی کی رونق کے بارے میں، لیکن سیاسی بھرتیاں نہیں ہوتی. کون ہے؟ دیکھیں سب کے اسٹیک ہیں، پورے پاکستان میں سب کے اسٹیک ہیں، لیکن اس پہ سنسیئر کون ہے وہ نظر آتا ہے. شہر میں جیسی امن بحال ہوتا ہے ساری باتیں کرتے ہیں جی منی پاکستان ہے. ریحان بھائی صرف یہ بتا دیں کہ وہاں پر حکومتی رٹ جو ہے وہ کیوں قائم نہیں ہوتی، اور حکومتی ادارے جو ہیں جن کے پاس تمام تفصیلات موجود ہیں کہ کون لوگ ٹارگٹ کلرز ہیں، کون لوگ ہیں وہاں پر جو مافیاز ہیں، آخر ان کے خلاف حکومتی اداروں کی جو قوت ہے وہ بروئے کار کیوں نہیں لائی جاتی؟ نہیں وہ تو ابھی دیکھیں نا آپریشن کیے رینجرز نے، پولیس نے آپریشن کیے، کراچی میں امن ہے. لیکن جو لگتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے ویسے ملک بھر میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو کراچی میں واقعی امن قائم کرنا نہیں چاہتے اور جو چاہتے ہیں کراچی کا امن خراب ہو تو پورا پاکستان ڈسٹربنس ہو. لیکن یہ بات بہت ضروری ہے، پاکستان کا حالات تمام ملک بھر سے لوگ آتے ہیں یہاں پر. ارشد آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی شازیہ، جب ملٹری کورٹس کی نواز شریف صاحب نے بات کی 1997-99 میں بھی یہ تھا، اور ملٹری جسٹس کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ کوٹیشن کہی جاتی ہے کہ ملٹری جسٹس از ٹو جسٹس واٹ ملٹری میوزک از ٹو میوزک، یعنی کہ فوجی انصاف کے لیے ویسا ہی ہے
جیسے ملٹری بینڈ میوزک کے ساتھ ہو. اب نواز شریف صاحب نے یہ پروپوزل ایک دفعہ دوبارہ رکھی ہے تو اس سے میاں صاحب اور ان کے ایڈوائزرز، مجھے تو یہ شک ہو رہا ہے کہ دوبارہ وہ امیر المومنین والا ایک ان کے دماغ میں جو پہلے چیز تھی وہ دوبارہ تو نہیں آ گئی کہ اس طرح کے مشاورت ان کو اگر مل رہی ہے، مشورے مل رہے ہیں تو ملک کو وہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ایک اور چھوٹا سا سوال میں سلمان غنی صاحب سے کرنا چاہوں گا. سلمان غنی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جی عوامی جسٹس ہونا چاہیے. اس عوامی جسٹس سے مراد کیا ہے؟ کہیں ہم خدا نہ خواستہ موب جسٹس کی بات تو نہیں کر رہے؟ میں نے کہا تھا اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. اس سے کوئی نتائج نکل سکتے ہیں، یہ بات میں نے نہیں کی تھی عوامی جسٹس کی. جسٹس آپ کو عدلیہ کے ذریعے ہی ملنا چاہیے، اور آپ کی عدلیہ جو جسے پاکستانی قوم کی کہا جاتا ہے تائید حاصل ہے، یہ عدلیہ جو اپنا انصاف مخصوص سیاستدانوں اور حکمرانوں تک نہ رکھے. میرا خیال ہے کہ اس پہ خاصی بات ہو گئی ہے شائزہ. لیٹس موو فارورڈ ٹو سم ادر سبجیکٹ. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب ہر چیز خواص کے لیے مختص ہو جائے، ٹھیک ہے، کیا نہیں الیکٹ ہو سکتے ججز یا دنیا میں نہیں ہوتے؟ یا جو جیوری ہے وہ دنیا میں نہیں کرتی اس طرح سے؟ یہ جو بیوروکریٹک سسٹم ہے یہ گل سڑ چکا ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر رہا. تو کیا ہمیں الٹرنیٹیو کا نہیں سوچنا چاہیے؟ کیا تاریخ اور تخلیق جہاں رک چکی ہے؟ یہی بدلتے حالات کے ساتھ بدلتے ہوئے بیانات دیتا رہتا ہے صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے. ہمیں اپنے پروگرام میں آگے بڑھنا ہے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے سمیع صاحب آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، کبھی بگڑتے تعلقات، کبھی سنبھلتے تعلقات. پوچھیں یہ بڑی دیر امریکہ رہے ہیں، آپ بتائیں نا اس حوالے سے کچھ. دیکھیں اس وقت جو تعلقات کی نوعیت ہے نا شازیہ، وہ بڑی خطرناک حد تک لو ہو چکی ہے. ہمیں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے اب جو کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں جو پہلے بلنگ کرتے تھے نا، امریکہ نے یہ 10 سال پہلے فنڈ قائم کیا تھا کہ جو بھی فوج کام کرے گی دہشت گردی کے خلاف تو اس کو وہ ری ایمبرس کریں گے. پاکستان نے اب وہ بلنگ بند کر دی ہے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ امریکہ وہ پاکستان کو پیسے بھی نہیں دے رہا تھا، اور دوسرا اب پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ترجیحات جو ہیں وہ تبدیل کر لی ہے. لیکن جو ایک بڑی امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو 6 F-16 طیارے اس سال ملنے تھے. اب پاکستانی جو ذرائع ہیں ہمیں وہ بتا رہے ہیں 2011 میں ملنے تھے یا اس سال ملنے تھے. ری فٹڈ جو طیارے تھے وہ اب ان کی جو پاکستان کو جو فراہمی ہے نا اس کو وہ تعطل کا شکار ہو جائے گی. وہ یہ انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان کو نہیں ملیں گے. صاحب کیا وجہ کیا ہے اس کی کہ آخر وہ پریشر بھی ہم پہ دیتے ہیں، ڈکٹیشن بھی لاگو کرتے ہیں، امداد بھی نہیں دے رہے، وہ چاہتے کیا ہیں؟ اس کی وجہ وہ چاہتے اپنے مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ حقانی گروپ کو ماریں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ افغانستان کے اندر جو ان کے دشمن ہیں ان کو ماریں. دو ٹوک موقف کیوں نہیں اپناتا؟ اگر پاکستان کے مفاد میں ان کی پالیسیز نہیں آتی تو پاکستان انکار کیوں نہیں کرتا؟ پاکستان فورن پالیسی کو ریوزٹ کر رہا ہے. ہم کل بھی اس پہ بات کر رہے تھے کہ اب جو ریوزٹ کی جا رہی ہے اس کو پروسیس بنایا جائے. پھر کہیں ایک ایجنسی یا ایک جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے مفادات کے تحت پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کو نہ بنایا جائے. پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو اس میں سٹیک ہولڈر ہونا چاہیے. لیکن یہ جو بات شامل کر لیں ضرور ایک بات، یہ جو ہم ریویو کر رہے ہیں، ہماری نوکری جب ختم ہوتی ہے ہم ریویو کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ان کے مقاصد تھے کولڈ وار میں آ کے ہمیں یوز کیا اور یوز کرنے کے بعد اس پورے خطے کو ایک بم یعنی ایک بنا دیا، اس کے بعد دوبارہ تشریف لے آئے اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو لوگ جو کل مجاہدین تھے اب یہ ملیٹنٹ صاحب میں کرنا چاہ رہا ہوں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے جو بات قائد صاحب بھی کر رہے ہیں. جب تک ہم امریکہ سے اپنے تعلقات کو اپنے مفادات کے ساتھ مشروط نہیں کریں گے، جہاں تک دہشت گردی کی جنگ کا تعلق ہے اس میں تو اب یہ رزلٹ سامنے آ گئے نا کہ یہ تو امریکی ایجنڈا تھا، امریکہ کی جنگ تھی اور اس جنگ نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، ہمارا بلینز ڈالر کا نقصان کر کے اب بھی وہ اپنی ڈکٹیشن اور دباؤ پاکستان پر لاگو کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی کو پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے جب تک ہم اپنے مفادات کے ساتھ مشروط نہیں کریں گے ہم پر ڈکٹیشن کا عمل جاری رہے گا. مجھے لگتا ہے کہ سلالہ چیک پوسٹ پر حملے کے بعد مجھے لگتا ہے اب ہم سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں اپنی پالیسی تبدیل کرنے. نہیں، ابھی بھی ہم سنجیدگی سے غور نہیں کر رہے. ہمارے جو معاملات ہیں اگر ہم پچھلے 10 سال میں دیکھیں تو وہ بالکل اتار چڑھاؤ اسی طرح رہا ہے. جب بھی ہمیں کچھ ضرورت تھی تو ہم نے بلیک میل کیا، ان کے مسل ٹویسٹ کیے. یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے ذرا اس کی تاریخ پہ نظر ڈالیں. جب 9/11 ہوا تو بش نے کہا کہ جو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں، تو ہم نے شروع میں یہ کہا کہ جی آپ کی جنگ ہے، ہم آپ کو سائلنٹ سپورٹ دیں گے لاجسٹک. تھوڑے عرصے کے بعد یہ ہوا، ہمارے سیاستدانوں نے 2-3 سال میں یہ بات ہوئی کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جنگ ہماری ہو گئی، یہ مشترکہ جنگ ہو گئی. ٹھیک ہے، مشترکہ جنگ ہو گئی. اور اب یہ تھوڑا عرصہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کی جنگ ہے.
تو یہ ایک آپ دیکھیں 10 سال میں کس طریقے سے وہ سٹیپ وائز ہم نے خود پاکستان میں امریکی نہیں ہے. جنگ جو یہ کو کہہ رہے تھے وہ اب خود پاکستان میں نہیں ہے, وہ باہر جا چکے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ فوجی ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ ایک فوجی ڈکٹیٹرشپ تھا, اس کے سیاسی مفادات تھے, اس نے اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل اور اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اس جنگ کو استعمال کیا. اور سیاستدانوں کا حسن یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ہو یا نواز شریف ہو, جب پریشر آتا ہے تو وہ اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں. بھٹو صاحب نے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بھٹو صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا نیوکلیئر کی بنیاد کی وجہ سے, اور نواز شریف کو ٹارگٹ کیا ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے. اچھا, اب میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں شازیہ, جو اس میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, یہ تو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو انہوں نے دیا, اس میں یہ ہے کہ اب پاکستانی آرمی نے, پاکستانی آفیشلز نے امریکنز کو یہ کہا ہے کہ آپ ابھی ہمارے ملک میں کوئی بھی جو ہائی پروفائل آدمی ہے وہ نہ آئے, ہم ابھی ریوزٹ کر رہے ہیں, ہم آپ سے ابھی ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ابھی جو $600 ملین ہمارے ان کی طرف واجب الادا ہیں, انہوں نے نہیں دیے. لیکن ایک امپورٹنٹ جو بات سامنے آئی ہے, پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ کہاں گئے وہ سارے پیسے, تقریباً $9 بلین کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں ملا پاکستان کو, صرف $1.8 بلین پاکستان کی فوج کو ملا. باقی جو ہے نا وہ جیسے انہوں نے بتایا سلمان غنی صاحب نے کہ وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا, سائفن آف ہو گیا, اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پیسے کہاں میں اپنی خبر میں بات کر لوں. ایک بات میری صرف, چونکہ سمی صاحب نے یہ پیسوں کی بات کی ہے, ڈالرز کی بات کی ہے, صدر آصف زرداری نے صدر بننے سے پہلے سب سے بڑا سچ جو بولا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پیسے کا حساب لیں گے جو دہشت گردی کے لیے پاکستان میں آیا, کہاں خرچ ہوا. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اگلے دن یہ اپنے اس بیان کی تردید کر دی تھی. جی قاضی صاحب, اچھا میں نے جو شروع میں آپ کے اس بیان کے عرصے سے بات کروں گی, کل سے بات شروع میں ہم نے ایک خبر کی بات کی تھی کہ ہم ذرا کچھ معاشی حقائق کو بھی جان لیں. یہ ابھی بات ہو رہی تھی اور کل بھی بات ہوئی کہ 4-5 ہزار انڈسٹریز بند ہوگی گیس کی وجہ سے. کچھ اور بڑے اہم ایشوز آ رہے ہیں. جو عالمی بحران آیا ہے, اس کے بعد آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں, جہاں ایک بہت بڑا ہمیں سپورٹ تھی ان میں کمی کا بہت بڑا خدشہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لون جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا, ہمیں پیسے نہیں مل رہے, ہم نے پیمنٹس بھی کرنی ہیں. اور اس کے بعد جو آئندہ آنے والے سالوں میں جو پہلے ہم قرض لے کے تو قرض واپس دے رہے تھے, اور وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا. اب سلسلہ یہ ہے کہ ہر کوئی اقتدار میں آنا چاہتا ہے. ہاں جی, یہ الیکشن ایئر ہے, کسی کو اندازہ ہے کہ کس نوع کی معیشت ہینڈ اوور کرے گی. یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے مشرف کے مسائل ہمیں ملے تھے, جو مسائل یہ دے کے جا رہے ہیں, کیا اس پہ کسی پارٹی کا کوئی پروگرام ہے, یا سارے کون بنے گا وزیر اعظم, کون بنے گا صدر, اسی پہ بات. نواز شریف نے بڑی پالیسیز دی ہیں. میں پاک امریکہ تعلقات پر ارشد سے بات کرنا چاہوں گی. ارشد, سلمان غنی ابھی کہہ رہے تھے کہ جب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا کبھی بھی شکار ہے, بھٹو دور میں نواز شریف نے ہمیشہ اپنی قوم کی طرف دیکھا, تو کیا صدر پاکستان آصف علی زرداری, وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی حکومت ان حالات میں کس کی طرف دیکھ رہے ہیں, کہ اپنے مفادات کی طرف یا قوم کی طرف؟ شازیہ, حکومت تو آبویسلی عوام کی طرف ہی دیکھتی ہے, اور جو بھی جمہوری حکومت ہوتی ہے اور پارلیمنٹ میں جتنی ریزولوشنز آئیں وہ ہمارے سامنے. خبر اس میں ہم آپ کو یہ دیتے چلیں, جیسے سمیع ابراہیم بھی کہے تھے, امریکہ کے ساتھ تو تعلقات کی ایک نوعیت ہے, نیٹو کے ساتھ بات چیت کا کچھ سلسلہ چل رہا ہے, جس کی طرف نیٹو حکام نے خود بھی اشارہ کیا ہے کہ جو ان کی رسد ہے, جو پاکستان میں اتنی ساری سپلائی اسٹک اپ ہیں, اس سلسلے میں کچھ بات چیت میں پروگریس ہوا ہے, اور شاید مسائل کچھ حل ہو سکیں. اور پاک امریکہ تعلقات میں بھی صرف ایک سٹمبلنگ بلاک اس وقت یہ پھنسا ہوا ہے کہ پاکستانی جرنیل چاہ رہے ہیں کہ امریکہ اپولوجائز کرے, معافی مانگے, جو والکینو اور بولڈر پہ 26 نومبر کو اٹیکس ہوئے ہیں, جس میں تقریباً 24 پاکستانی جوان شہید ہوئے تھے. تو اگر وہ اپولوجائز کر لیتے ہیں تو اس معاملے میں بھی چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. جہاں تک کولیشن سپورٹ فنڈ کی بات ہے, وہ ساری چیزیں آبویسلی اسٹک اپ ہیں. اور جب ہم ایک بات کر رہے تھے کہ جی جنگ کیسے امریکہ کی جنگ پاکستان کی جنگ بنی, تو اس میں ایک میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار تھا. یہ ہم میڈیا والے ہی تھے جو پہلے بتا رہے تھے کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے, اور پھر اسی طرح کے ٹاک شوز میں بیٹھ کے آپ جیسے اینکرز ماشاءاللہ اور بہت انٹیلیجنس پینلسٹ جیسے آپ کے پاس دور میں بیٹھے ہیں, انہوں نے اس قوم کو بتایا. ہم اس میڈیا کا نہ حصہ ہیں, نہ ہم وہ ان جیسے اینکرز ہیں کہ جو ہم امریکہ کی جنگ کو پاکستان کی جنگ بنا دیں گے. میڈیا نے کبھی بھی خود سے ایسا نہیں یہ بات وہ لوگ کر رہے تھے جو امریکہ میں بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں پاکستان کے لیے, وہ دانشور تھے. میڈیا نے کبھی بھی خود سے ارشد نہیں کہا کہ یہ پاکستان کی جنگ ہے, ہمارا اتنا بڑا نقصان اچھا, اس پہ شازیہ میں ایک بہت چھوٹا سا سوال آپ سے, اب آپ ساروں نے اگر کہہ دیا تو اس پہ ایک میں بہت چھوٹا سا سوال کر دوں. جب وزیر اعظم پاکستان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ بیان دیں کہ یہ ہماری جنگ ہے, جب پاکستانی سولجرز کے گلے کٹ رہے ہوں,
تو یہ کس کی جنگ ہے؟ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. ارشد جب پاکستانی عوام، شہری، معصوم عورتیں، بچے سوسائڈ بومبنگ کا شکار بن رہے ہوں تو یہ کس کی جنگ ہے؟ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا یا تو ہم دہشت گردی کے ساتھ ہیں یا ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. ارشد اپنے سوال کا جواب دیں. ارشد صاحب، جب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں موجود تھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ یہ جنگ امریکہ کی جنگ ہے. ارشد یہ تو آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. ویتنام کی جنگ ویتنامیوں کی تھی، عراق کی جنگ عراقیوں کی تھی، افغانستان کی جنگ افغانیوں کی تھی، اور اس میں سب 15 لاکھ عراقی مار کے وہ وہاں سے نکلے ہیں. ویتنام کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا، افغانستان کے ساتھ کیا ہوا، اور ہمارے حکمرانوں نے قاضی صاحب مجھے ایک سمپل سا جواب دے دیں. ہماری جنگ ہے. قاضی صاحب ایک سمپل سی بات کا جواب دے دیں. جب پاکستانی سولجر وہاں پہ بارڈر کے پاس لڑائی کرتے ہوئے مرتا ہے، جب ہم آفیشلی ڈکلیئر کرتے ہیں، جب پاکستانی عورتیں، بچے، مرد شہروں میں دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں، تو کیا یہ ہماری جنگ نہیں ہے؟ ہمیں دہشت گردی کے خلاف نہیں لڑنا؟ جواب عرض کیے دیتا ہوں. $70 بلین کا آپ نے اپنی سرزمین پہ جو ہے وہ بارود انڈیل دیا، اور پھر آپ نے کہا کہ پھر فاٹا میں پھول ہو گئے آپ کے لیے. جو آپ اپنی آبادیوں کے ساتھ یہ کریں اور ان کو بھی کرنے دیں، اور ڈرون حملے ان سے کروائیں. خود ان کی رپورٹس موجود ہیں کہ ڈرون حملوں میں 70 سے 80% لوگ جو مرے ہیں وہ بے گناہ ہیں. ریڈی ریکروٹس فراہم کریں آپ جو بھی مخالف ہیں یہاں کے. تو یہ پالیسی میرے سوال کا جواب پیراڈائم ہی غلط تھا، اور یہ ہماری جنگ نہیں تھی. اور اب تو ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے اس ملک میں کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی. پاک امریکہ تعلقات پاکستان کے مفادات کے ساتھ مشروط کیے بغیر نہ ہم اپنے عوام کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں اور نہ خدا کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں. بالکل. قاضی صاحب، ایک آخری خبر، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. فرانسیسی صدر نیکولس سرکوزی کا ایک یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب بھی ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو مؤدب ہو کے یوں اس طرح بیٹھ جاتے ہیں، مگر اگر یہ دیکھیں تو یہ کرپشن جو ہے جب تک آپ اپنے مسائل پہ نثار نہیں کریں گے، اس میں صرف سارکوزی نہیں تھا، اس میں سیاق شراک کا نام ہے اور ایک اور چانسلر کول تھے، ان پہ ہوا. اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میں ابھی کل دیکھ رہا تھا کہ ایلیجنٹلی جو بہت مشہور پریزیڈنٹ ریگن تھا، اس نے اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا. وہ جب ایکٹر تھے، جو بائیں بازو کے جو ایکٹر تھے ان کی مخبری کر کے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا. تو یہ کہانی شاید ایک جیسی قاضی صاحب، اس میں بایر سارکوزی وغیرہ کا تو ہم ذکر کر رہے ہیں، اس میں بہت سارے ایسے پاکستانیوں کے نام ہے. صدر زرداری کا نام بھی ہے جو 4% کمیشن، لیکن 6% کمیشن جو دیا گیا وہ ڈیفنس آفیشلز کو دیا گیا، اور 6% ڈیفنس آفیشلز میں پاکستان کے ان ایڈمرلز کے نام سوائے آپ کے منصور الحق کے علاوہ باقی کسی ایڈمرل کے نام سامنے نہیں ہے. اور فرانس میں جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے وہاں پہ بہت سارے اکاؤنٹس پیش ہو رہے ہیں، جس میں خدشہ یہ ہے کہ اس وقت کے بہت سارے ایڈمرلز جو ایگوسٹا سب مرین کی پرچیز میں شامل تھے ایویلویشن سٹیج میں، ان کے نام بھی شاید سامنے آ گئے. جو اس میں انوالو تھا اس نے جرم کیا، بھلے وہ سیاستدان تھا یا بھلے اس نے وردی پہنی تھی. کسی نے کہا ہے، کسی شاعر نے کہا ہے کہ جو شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی. کیا بات ہے. اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا شازیہ یہ بات ہے، ایک بات مجھے بھی کہنی ہے فرانسیسی انجینئرز کی. کراچی میں جو دھماکہ ہوا تھا ایک ہوٹل کے باہر، اس میں فرانسیسی انجینئر مارے گئے تھے، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے اس میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو فرانسیسی انجینئر جو گواہ تھا اس بات کا کہ ککس بیکس میں کون کون لوگ شامل تھے. لیکن جو دھماکہ ہوا اس میں 11 فرانسیسی انجینئر مارے گئے تھے. اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ بات جب کھلنا شروع ہوئی تھی تو بات بہت دور تک چلی گئی تھی. اچھا، اس میں ایک بات میں ریحان آپ سے عرض کروں کہ فرانس کے جو اپنے قانون ہیں سن 2000 تک، اس کے مطابق جو بھی وہاں سے ملٹری کا سودا ہوتا تھا اس میں جو کمیشن ہے وہ فرانس کے اندر لیگل تھا اس کو لینا. تو اس لیے اس میں تھوڑا سا اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن یقیناً بہت سارے پردہ نشینوں کے نام ہیں اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ نام باہر نکلیں تاکہ قوم کو صحیح اندازہ ہو سکے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کے نام پہ مال لوٹا. شازیہ، اس میں ایک بات چونکہ سمیع ابراہیم نے جو بات کہی تھی پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو لوگ ہمیں امریکہ اور امریکی امداد نہ ملنے سے ڈرا رہے ہیں، آپ کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ 3 دفعہ آپ کی امداد رکی اور پاکستان نے سروائیو کیا. پاکستان اقتصادی ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوا. لیکن یہاں پر میں نہیں، یہ دیکھیں سلمان صاحب، یہ جذباتی ناروں کی بات نہیں ہے. یہ جب تک آپ اس کی حکمت عملی چاہیے، اس کے لیے نعرے نہیں چاہیے. جان کیسے پیدا کریں گے؟ ہمیں لیڈرشپ لانی چاہیے. لیڈرشپ کہاں سے آ جائے گی؟ راتوں رات یہ جو لوگ ہیں ابھی تک جو لوگ ہیں یہ لوگ کچھ نہیں ڈیلیور کر سکے. ان پہ تکیہ کر کے آپ مروانا چاہتے ہیں قوم کو، ان پہ تکیہ کر کے. سے عوام کو کچھ نہیں ملا، یہ عیاشیوں میں صرف ہوئی ہے، بدماشیوں میں صرف ہوئی ہے. یہی بات ہے، لیکن اس بحران سے نکلنے کے لیے حکمت عملی چاہیے. کون سی حکمت عملی ہے؟ غنی صاحب یہی سوال، اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں ہم اس پوزیشن میں ہیں.
सर्वाइव कर शाज़िया, सके। हम इस पोजीशन में हैं, हमारे पास सिर्फ खला है तो लीडरशिप का खला है। पाकिस्तान के अवाम आज गली महलों के अंदर बैठ के तब्दीली की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने इस्तेहसाल किया गरीब अवाम का और हमें इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया कि हमारे चूल्हे भी बुझ रहे हैं, हमारी गाड़ियां भी नहीं चल रही। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत लंबी डिस्कशन है, बहुत लंबी बहस है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। सही बात है, इक़्तिदार हर कोई चाहता है और अवाम पर हर कोई हुकूमत करना चाहता है, लेकिन अवाम के मसले कौन हल करना चाहता है? इसके लिए पॉलिसीज भी बहुत बनाई जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं किया जाता, प्रैक्टिकली अवाम को कुछ करके नहीं दिखाया जाता। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इजाजत दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर।